अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ा मामला क्या उठकर के सामने आया है वो ये कि नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी 18 तारीख को, जो कि कोई नई बात नहीं थी। सच तो ये है कि नवाज शरीफ साहब अब नहीं 1993 से, और आपको किस्सा एक बताते हैं नाज़रीन, 1993 में फरवरी की बात है, अप्रैल में उनको निकाला गया था। फरवरी में कुछ लोग जब ये गए वहां अपने इंग्लैंड के टूर पे और जर्मनी के टूर पे, तो हम कुछ 5-6 जर्नलिस्ट थे, उसमें से हम भी मौजूद थे। तो जब वापस प्लेन लैंड करने लगा इस्लामाबाद, तो सब जर्नलिस्ट को मिलते थे 3-3, 4-4 मिनट प्राइम मिनिस्टर के साथ अकेले बैठ के बात करने को। तो टुवर्ड्स द एंड जब हमारी बारी आई तो हम बैठे साथ नवाज शरीफ साहब के, तो उस वक्त ये हो रहा था कि इनके काबीना के लोग इनको छोड़ छोड़ के जा रहे थे, और नसीम वली खान साहिबा, उनसे हमारा अच्छा ताल्लुक था ड्यूरिंग द टूर। तो वो इनको फ़ोन करके कहती थी कि मियाँ साहब आप परेशान ना हो, हम नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो मैंने नवाज शरीफ साहब से पूछा, प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ये मामला क्या है, क्या होगा। ये उनके अल्फाज में आपको कोट करती हूँ। उन्होंने कहा कि जी मैंने अपने वालिद से कह दिया है मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट की हर डिक्टेशन मैं नहीं ले सकता, तो इस तरह बात नहीं चलेगी। तो नवाज शरीफ साहब की एक अपनी एक सोच रही है, एक तरीका रहा है। ये मैं 1993 की बात बता रहे हैं आपको। उसके बाद आपको पता है आर्मी चीफ के हवाले से भी, एक आर्मी चीफ, 2-3 जो जो उनके साथ मामलात हुए। और फिर नवाज शरीफ साहब ने बार बार ये कहा, जब उनको निकाला गया तो जब उन्होंने उसके बाद जब भी जर्नलिस्ट से मिले तो उन्होंने कहा ये नौकरी नहीं हो सकती और ये नहीं हो सकती स्टेट विद इन अ स्टेट। और जो अब उन्होंने बात की 18 तारीख को, तो ये याद रहे कि 18 को जो उन्होंने बात की वो बात जनरल जावेद कमर बाजवा साहब खुद कह चुके हैं कि हमने ये किया। उन्होंने कहा मैंने इमरान को लेके आया, इस तरह लेके आया, मैंने ये किया, फिर ये केसेस का किया, और ये तमाम उन्होंने कहा कि खुद का कि प्रोजेक्ट इमरान खान मेरा था और उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब को बाहर निकाला और तमाम बातें। तो उसी पैराए में ये नवाज शरीफ साहब ने बात की। तो ये तो हकीकत है, लेकिन ये जो हकीकत है वो एक स्याक़ो सबाक में चलती है। वो स्याक़ो सबाक ये है कि पाकिस्तान के जो सियासी जमातें हैं वो पे दर पे फौज के साथ खड़ी हो जाती हैं जब उनको लगता है कि उनकी जो ऑपोजिशन है उसको 2-4 मुक्के लगेंगे और वो कुर्सी से वो फेंक दी जाएंगी। तो ये डायलेमा है। ये भी बात दुरुस्त है कि फौज इन्वॉल्व होती है पॉलिटिक्स में, और ये भी दुरुस्त है कि इसमें सियासतदानों का अपना हाथ भी होता है। और जब ये बात नवाज शरीफ साहब ने कही तो आपको मालूम है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और इस वक्त प्रेसिडेंट PMLN के शहबाज शरीफ साहब ने मुश्किल से वो आए पाकिस्तान और उनको लौट करके वापस जाना पड़ा। बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि इसलिए गए तो उसलिए गए। सच्ची बात यह है कि उनको ये कहा गया कि जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है ये बात दुरुस्त नहीं है, उनको बता दिया जाए। तो जब उनको बताया गया नवाज शरीफ साहब को, तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पाकिस्तान के एंड पे कौन उनको डिफेंड कर रहा है और कौन वो बात को बयान कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। वो है फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो प्रेसिडेंट हैं पंजाब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, सीनियर मेंबर हैं। और नाजरीन उन्होंने खुद भी बहुत सफ़र किया जनरल मुशर्रफ के दौर में और इमरान खान साहब के दौर में, जबकि ANF ने उनको यानी कि काल कोठरी में बंद किया, यानी डेथ सेल में, और इतनी फजूल तरीन उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हेरोइन लेके वो भाग रहे थे, जी चल रही थी गाड़ी उनकी ऑन द मोटरवे। तो ये तमाम मामलात हैं। अब पूछते हैं हम राना सनाउल्लाह साहब से कि बात आगे कैसे बढ़ेगी और ये तमाम जो सिचुएशन है ये क्या हम इसी तरीके से देखें चढ़ाओ या किसी और सिमत बात जाएगी। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। तो राना साहब शुरू इसी से करते हैं कि देखिए आज जो खबर आई वो लंदन से, वो ये है कि जी अब शायद कोई कमेटी बना दी गई है कि क्या बयानिया होगा उस पर कमेटी बताएगी। लास्ट वर्ड विल बी नवाज शरीफ साहब, लेकिन कमेटी बताएगी क्या बयानिया होना है। तो आप इस पर कोई कुछ फरमाइए।
دیکھیں یہ کمیٹی تو میاں کو آج سے کوئی تقریباً ایک ہفتہ پہلے، یعنی جس دن ہوا تھا کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب واپس تشریف لائیں گے، تو کوئی ایک دو دن بعد انہوں نے یہ کمیٹی جو ہے یہ بنا دی تھی، اور اس کمیٹی کے 2 اجلاس تو میں اٹینڈ کر چکا ہوں۔ ایک اجلاس تو رات میں موٹر وے پہ تھا، تو ویڈیو لنک پہ، تو کافی شیر حاصل جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوئی، اور تمام شرکاء نے اپنے اپنے ویوز دیے کہ میاں نواز شریف جس دن 21 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی جب واپس تشریف لائیں گے، تو وہ جلسے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس جلسے میں وہ کوئی جو ہے وہ 40 یا 50 منٹ یا 1 گھنٹہ جو خطاب کریں گے، جو کہ یقیناً ایک بڑا مدلل اور مفصل خطاب ہوگا، تو اس میں وہ اپنی پارٹی پالیسی یا اپنے آئندہ کے لائحہ عمل سے متعلق جو ہے وہ بات کریں گے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ وہ ان کا جو ہے وہ ایک اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ ہوگا۔ یہ جس بات کو میڈیا لے کے چل پڑا ہے اور اس کے اوپر تنازع بنا دیا ہے کہ جی وہ جھگڑا پڑ گیا ہے، اب اسی کے اوپر جناب میاں شہباز شریف صاحب کے لندن جانے کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ لندن بھی شاید اسی وجہ سے گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی بات ہے کہ میاں شہباز شریف فون پہ نہیں کر سکتے تھے کہ جی ذرا اس طرف جو ہے وہ ہم تھوڑا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا رکھیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے اس دن کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، انہوں نے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دی، انہوں نے اس دن کوئی بیان بھی نہیں دیا۔ وہ اپنی یعنی پارٹی سے، اپنے پارٹی کا ایک ان کیمرہ جو اجلاس تھا جسے ہم نے میڈیا کو الاؤ نہیں کیا تھا، میڈیا آؤٹ سائڈ تھا، تو 18 سپٹمبر کو میڈیا کو ہم نے الاؤ نہیں کیا تھا، تو انہیں بھی پتا تھا، تو وہ اپنی یعنی پارٹی کے ساتھ وہ ایک اپنے انداز میں جو ہے وہ ساری بات کر رہے تھے کہ دیکھیں کس طرح سے لوگوں نے جو ہے وہ ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو جو ہے وہ خراب کیا اور ہمیں گورنمنٹ کو ختم کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا حالات اب پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ جو ذمہ دار، انہوں نے اور بھی بہت سارے لوگوں کا نام لیا، انہوں نے جوڈیشری سے کئی لوگوں کا نام لیا۔ جی ہاں بالکل۔ تو اس لیے یہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں تھی، پالیسی سٹیٹمنٹ انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ دیں گے، اور وہ بڑی جامع ہوگی، بڑی مفصل ہوگی، اور اس کے اوپر پارٹی آگے اپنا الیکشن کا بیانیہ جو ہے اس کو سیٹ کرے گی۔ جی اچھا رانا صاحب، یہ آپ فرما رہے ہیں بالکل درست کہ 18 کو وہ کلوز میٹنگ تھی، لیکن ہمیں جو پتہ چلا لندن سے پھر وہ ریلیز ہوا، اس کا جو نواز شریف صاحب نے فرمایا تھا اس میں اپنی تقریر میں 18 کو، اور وہاں سے میاں نواز شریف صاحب نے اس بات کو ہائی لائٹ کروایا جو احتساب کی بات تھی۔ اور نواز شریف صاحب کی بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن رانا صاحب آپ نے بھی کل فرمایا ایک پروگرام میں، جب آپ سے پوچھا گیا جیو کے پروگرام میں کہ بھئی آپ یہ احتساب کی بات کی نواز شریف صاحب نے، تو آپ نے فرمایا کہ احتساب جو ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا جو ہونا چاہیے اس میں کون سی غلط بات ہے؟ انہوں نے کہا، آپ نے یہ فرمایا کہ کیا خالی سیاستدانوں کا احتساب ہونا چاہیے؟ ہم کون سا کہہ رہے ہیں کچھ اور کریں، ہم کہہ رہے ہیں جو جوڈیشری کا جو سسٹم ہے اس کے تحت احتساب ہونا چاہیے۔ تو اس میں تو یعنی کہ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی بات کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن میری بات کو اگر آپ کہیں کہ یہ پارٹی کا جو ہے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، یا پارٹی نے کوئی یہ فیصلہ کر لیا ہے، یا پارٹی نے کوئی بیانیہ جاری کر دیا ہے، یہ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ٹھیک، ان دونوں باتوں میں جو ہے یہ فرق ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے تو اس وقت بھی یہ بات بھی کی تھی، کیونکہ 99 سے لے کے 2013 تک بھی بہت کچھ ہوا تھا۔ ہم نے تو اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ٹروتھ کمیشن بنا دیں، چلیں نہ دیں کسی کو جو ہے وہ سزا، لیکن کم از کم کس نے کیا کیا ہے پوری قوم کے سامنے یہ چیز رکھ دی جائے، تاکہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ کچھ سمت درست ہو۔ اور یہ دنیا میں بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوا ہے
تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بات تو اب بھی، اس سے پہلے بھی اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کو اس بات سے جو ہے وہ اپنا اٹیچ کر دینا کہ جی اب ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ ہم نے احتساب کرنا ہے، تو عام آدمی جس کی اپنا جو ہے وہ روٹی نہیں چل رہی، جو بچوں کی فیس دینے سے بیٹھا ہے، جو مہنگائی کے ہاتھوں جو ہے وہ اس کا برا حال ہو گیا ہے، تو اسے اس بات سے غرض ہے کہ اس کی زندگی آسان ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں دیں گے تو پھر الیکشن میں جو ہے وہ ہم پھر کیا حاصل کریں گے؟ اس طرح کے جذبات میں جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ بیانیے بنتے رہے ہیں اور اس کے اوپر بعض اوقات کام بھی چلایا جاتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ عام آدمی جو ہے جس طرح سے اس کی مشکلات ہیں، ان مشکلات کا جس سیاسی جماعت نے کوئی حل پیش نہ کیا، جس سیاسی جماعت نے یہ نہ بتایا کہ وہ ان کو حل کرے گی اور کیسے کرے گی، یہ بات لوگوں کے ساتھ نہ کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اسے پھر ووٹ ملیں گے، اسے عوام کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمارا بیانیہ قطعاً عام آدمی کی مشکلات سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا۔ جی باقی ٹھیک ہے، جلسوں میں تقاریر ہیں، باقی چیزیں، وہ تو ان تقاریر میں سارا کچھ ہی ہوتا ہے پھر۔ ٹھیک نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو ہمیں خبر ملی وہ کل اور رات جب میاں نواز شریف نے اپنے جو یہاں سے بھی لوگ گئے تھے جو پارٹی کے لیڈرشپ تھی، ان سے جب بات کی تو سب نے یہ کہا کہ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں تک لیکن رانا صاحب آپ جانتے ہیں جب سیاست میں آپ اپنی کیمپیننگ کرتے ہیں تو خالی ایک چیز تو نہیں ہوتی، ایک سے زیادہ چیز ہوتی ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، جنرلز دو جن کا نام لیتے ہیں اور جو جوڈیشری ہے، وہ تو آپ نے شروع میں کہا کہ جی میڈیا کو دیکھو، میڈیا نے یہ بات بنا لی، لیکن آج آپ دیکھے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں جی، ان کو نہیں چاہیے کہ یہ ان کے نام لیں جنرلز کے اور کہیں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ یہی چیز جہانگیر ترین صاحب نے بھی آج کہی کہ جی نہیں، ان کو نہیں چاہیے کہ یہ اس طرح بات کریں اور کہیں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جب سیاسی جماعتیں بھی یہ آپ سے کہہ رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہمیں پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور ہمارے وہ الائی بھی رہے ہیں، اور اسی طرح سے جہانگیر ترین صاحب بالکل وہ بھی ہمارے ساتھ وکٹم رہے ہیں، وکٹمائزیشن کا نشانہ بنتے رہے ہیں، تو ان لوگوں کی رائے کا ہمیں احترام ہے۔ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی وہ کون ہوتے ہیں کہنے والے یا انہوں نے کیوں کہا ہے، نہیں، ہم ان کی عزت اور ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ ہم بھی اس بارے میں جو ہے وہ انہوں نے جو کہا ہے تو اس کے اوپر غور و فکر کریں گے ہم بھی کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ٹاپ پرائورٹی کے اوپر کون سی بات ہونی چاہیے، کیونکہ سیاسی طور پہ دیکھیں ہم نے الیکشن لڑنا ہے، جی ہم نے جو ہے وہ احتساب کے نام پہ اگر ووٹ پڑتا ہے تو بالکل اس کا بھی ذکر کرنا پڑے گا، اور اگر اس وقت عام آدمی جو ہے وہ جو بات سننی چاہتا ہے وہ ہمیں کرنی پڑے گی۔ سیاسی جماعتوں کی دوسروں کی اگر کوئی رائے اس قسم کی ہے تو اس رائے کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ابھی کافی دن ہے، تقریباً 1 مہینہ ہے، تو اس کے اوپر جو ریکمنڈیشنز ہماری وہ کمیٹی جس کا میں نے ذکر کیا، آپ نے بھی کیا، وہ جب بنا کے بھیجے گی تو میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو جو سپیچ کریں گے وہ ہمارا بیانیہ ہوگا، وہ ہمارا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد ہمارا ایک روڈ میپ ہوگا کہ ہم کس طرح سے ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے، اور اس میں میری رائے کے مطابق یا میری اسیسمنٹ کے مطابق بنیادی چیز یہ ہوگی کہ عام آدمی کی زندگی کو کس طرح سے آسان کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مرچ مسالے کے طور پہ جو ہے وہ تو چیزیں جب بھی کو بات ہوتی ہے تو اس میں ساری چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن
عام آدمی کی جو ہے وہ مشکلات کے حل کے بغیر جو ہے وہ آپ عوام کو اپنی بات سنا نہیں سکتے. جی میرا خیال ہے ہمیں اس میں تو کوئی سمجھانا دو ہوگا رائے لوگوں ہے ہی کو نہیں. بالکل آپ صحیح کہ فرما رہے ہیں. ان کی مشکلات کے صرف یہ نہیں کہنا کہ جی حل کر دیں گے، نہیں، کس طرح سے حل کریں گے. ٹھیک ہے، بڑی یہ اچھی لوگوں کو بات ہے. سمجھانا پڑے گا. سمجھ آ گئی جی جی تو پھر وہ لوگ ہماری بات جو ہے وہ اس کو مانیں گے. ورنہ میں نے تو جو بات کی ہے اس کمیٹی میں بھی کہ ورنہ ہماری کوئی بات نہیں سنے گا. اچھا، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بڑی کلیئرلی اس پہ فوکس رہے گا. یہ رانا صاحب ہمیں یاد آ رہا ہے 2013 میں جب یہ آپ کی حکومت آئی تھی نہیں، اور بات اس وقت بھی ہو رہی تھی کہ جنرل مشرف کے ان کو آرٹیکل 6 کے تحت کریں گے یا نہیں، اور ساتھ ساتھ جو بھی آپ فرما رہے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے اور کچھ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے تھے. اس وقت پرویز رشید صاحب انفارمیشن منسٹر تھے، اور ہمیں یاد ہے اس وقت ہمارے پروگرام میں ہم نے ان سے دوسرے دن یہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے سپریم کورٹ میں حکومت وقت نے یا فائل کرنا تھا کیس آرٹیکل 6 کے تحت یا نہیں کرنا تھا. تو اس سے شام ایک پہلے پرویز رشید صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں، اگر بلی دودھ چوری کر کے بھاگ جائے ہم اس کے پیچھے جائیں، یا اگر بچہ ڈوب رہا ہو پانی میں ہم اس کے پیچھے جائیں. مقصد انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ اکانومی کا اتنا برا حال ہے کہ ہم تو اس پر فوکس کریں گے، نہ کہ ہم یہ آرٹیکل 6 وغیرہ کا کریں. لیکن آرٹیکل 6 کے تحت پھر بھی ایک کارروائی تو کی گئی. دیکھیں، ایک یہ تو بات جھٹلانی نہیں چاہیے کہ ایک معاملہ سیریس ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ فوج کی مداخلت سیاست میں، میرا خیال ہے اس کو تو آنکھ بند کر کے بھی نظر آتا ہے. لیکن رانا صاحب سوال یہ ہے کہ آپ سیاستدانوں کا جو دیکھیں نا، اس کو بہتری کیسے لا سکتے ہیں، اس کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں. آپ لوگ حکومت میں آتے ہیں تو کیا کوئی قوانین آپ بناتے ہیں، کچھ آپ طریقہ کار کرتے ہیں اوور سائٹ کا. 16 مہینے تو آپ کی گورنمنٹ ابھی رہی ہے. جنرل باجوہ کو اور آپ ان کو جنرل فیض کے حوالے سے اتنی باتیں کریں، لیکن زبانی تو کچھ نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے کوئی سوچا کہ قانون سازی کریں، کوئی بہتری کی طرف معاملات کو لے کے جائیں؟ آپ لوگوں کا تو جب دل ہوتا ہے آپ فوج کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں آ جائیں جی، دوسرے کو نکال کے پھینکے، پھر آپ کہتے ہیں جی ہمیں اب آپ نے نکالا، اب آپ برے ہیں. تو اس پہ ذرا بیان کیجئے گا، کیونکہ آپ نے تو 4 دہائی سے یہ تمام معاملات دیکھے ہیں اور یو ہیو سفرڈ آلسو. دیکھیں، اب اس میں یہ بات، کیونکہ یہ موضوع جو ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس کے اوپر صرف ایک سوال کے جواب میں کوئی جو ہے وہ جامع بات ہو نہیں سکتی. لیکن اسی ایک پہلو کو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اگر اسی کو لے لیں تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو ایکشنز ہوئے، ہمارے خلاف جو کارروائیاں ہوئیں، ایون اگر میرے خلاف جو کیس بنا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس ایجنسی نے یا اس ادارے نے اپنے پاس خود ہی بنا دیا؟ وزیر اعظم پوری طرح سے ملوث تھا. وزیر اعظم نے پہلے اسلام آباد پولیس کو شہزاد اکبر کے ذریعے سے مجبور کیا کہ جی ان کے لاج میں جا کے یہ چیز رکھ دیں، اور جس دن یہ فیصل آباد سے آئیں تو آپ جا کے برآمد کر لیں. معاملہ یہ ہے کہ اس میں یہ کہہ دینا کہ جی احتساب ہوگا، فلاں کا ہوگا، فلاں کا ہوگا، اور فلاں ہی جو ہے وہ ذمہ دار ہے، یہ کافی جو ہے کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. اس میں ہم بھی جو ہے وہ اس میں پوری طرح سے جو 90 کی دہائی میں اور 80 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو محاذ رائی رہی، وہ محاذ رائی بھی ذمہ دار ہے 1900 جو ہے وہ یعنی 97 کی مداخلت کی بھی. آپ کو پتہ ہی ہے نا جی بالکل کہ مٹھائیاں بٹی تھیں، تو وہ کوئی مٹھائیاں جو ہیں وہ کسی ادارے نے تو نہیں بانٹی تھیں، بانٹنے والے ہم ہی لوگ تھے نا. تو معاملہ یہ اب دیکھیں کہ جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے جو ہے وہ آپس میں ان چیزوں کو محسوس کیا، بیٹھ گئے، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، میاں نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو ہے وہ بہت ایک وائز فیصلہ کیا، تو یہ تیسرا جو ہے وہ اپنا پاگل نکل آیا.
کہاں سے آئے تھے جی؟ اس فتنے نے آگے کہا کہ میں نے چھوڑنا ہی کسی کو نہیں ہے. کہاں سے آئے تھے؟ کس نے انہیں سپورٹ کیا تھا؟ کون کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو آگے لے کے آئے؟ نہیں سن لے نا، سپورٹ تو چلو کسی نے کیا تھا. یہ تو پہلے تو یہ ان کو گالیاں نکالتا تھا. آپ نے اس کی 2002 سے لے کے 5-7 تک اس کی تقاریر اور اس کی باتیں سنی ہوئی ہیں آپ نے. وہ کئی دفعہ وہ کلپس آپ چلا دیتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ چلیں جو بھی ہو گیا، یہ برسِ اقتدار آ گیا. ٹھیک. برسِ اقتدار آنے کے بعد یہ قومی اسمبلی میں آیا. قومی اسمبلی میں اس کی موجودگی میں لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب نے اٹھ کے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ وزیر اعظم ہیں. ملک کے حالات ان معاملات پہ، خاص طور پہ اکانومی پہ ٹھیک نہیں ہے. چارٹر آف اکانومی تو آئیں بیٹھیں چارٹر آف اکانومی کریں. اس کے بعد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اٹھے، انہوں نے بھی یہی بات کی اور انہوں نے یہاں تک چلے گئے، انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ صاحب اٹھے، ہاں یہ صاحب اٹھے، انہوں نے کہا تمہاری ایسی تیسی، تم مجھے جو ہے وہ اپنا مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو. میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، تم تو سارے چور ہو، ڈاکو ہو، میں نے تو تمہیں جیلوں میں بند کرنا ہے. میں نے تو تم کو جو ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کیسے بیان دیتا رہا کہ جی میں سعودی عرب گیا ہوں اور سعودی عرب وہاں پہ جناب 1 منٹ میں بندے کو پکڑ کے پھانسی لگا دیتے ہیں. ایسے اختیار ہونے چاہیے میرے پاس. میں 500 آدمیوں کو پھانسی لگانا چاہتا ہوں. یہ کن کو پھانسی لگانا چاہتا تھا؟ ہمیں لگانا چاہتا تھا نا. اور اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ کون اس کو کسی نے کہا تھا کہ تم یہ کام کرو؟ یہ خود سے اس نے سارا کچھ کیا. بلکہ ایک وقت میں یہ بات بھی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. کس حد تک حقیقت ہے میں اس کا پریوی نہیں ہوں کہ یہ جو اس نے بٹھایا ہوا تھا اپنا وسیم اکرم پلس اس میں پنجاب میں، اس کے متعلق جو ہے اسے کہا جاتا رہا کہ یار اس کو بدل دو. جی جی، یہ تو بات اس کو یہ بھی کہا جاتا رہا کہ آپ یہ کام نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہتا تھا میں نے چھوڑنا ہی نہیں اس کو. جی تو آپ تو کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب نے پھر اچھے کام کیے. جی کیونکہ باجوہ صاحب نے انہیں کہا تھا، باجوہ صاحب نے بہت سی چیزیں کہی، لیکن بریک کا وقت ہے، رن سک لیتے ہیں. نہیں دیکھیں آپ لوگ جو ہے نا، آپ نے ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ آپ نے بریکنگ نکالنی ہوتی ہے. میں نے بالکل آپ مجھے بتا دیں میں نے کیا غلط کہا ہے. آپ کے پاس ہے مائک، آپ فرمائیے میں نے کیا غلط کہا ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میں نے یہ بات کی ہے. دیکھیں نا، ایک بات کا میں موقع کا گواہ ہوں. جب یہ پلوامہ پہ ہوا تھا حملہ انڈیا کا، تو اس وقت اپوزیشن کو بریفنگ دینے کے لیے بلایا گیا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر جو ہے، پرائم منسٹر آفس جو پارلیمنٹ میں وہاں پہ بیٹھے تھے. ہم تمام اپوزیشن کے پارٹیز کے 5 سینئر لوگ، زرداری صاحب بھی وہاں پہ تھے، JJI والے بھی تھے، میاں صاحب تھے، ہم بھی تھے ان کے ساتھ. ہم نے وہاں پہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے انتظار کیا اور جو بات کہی جاتی ہے اس وقت، اور آپ لوگوں کے یعنی آپ لوگوں سے مراد کے اس وقت جو موجود تھے صحافی، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ اسے اس وقت اپنا DG ISPR اور آرمی چیف اس کو سمجھاتی بھی رہے، اس کی منت بھی کرتے رہے کہ آئیں چلیں جا کے آپ کی صدارت میں اجلاس ہے تو ہم وہاں پہ بریفنگ دیں گے. اس نے کہا میں اگر وہاں پہ گیا تو مجھے تو ان سے ہاتھ ملانا پڑے گا. میں تو ان کو سمندر میں پھینکنا چاہتا ہوں، میں نے تو ان کو چھوڑنا نہیں. میں ان کے ساتھ ہاتھ کیسے ملاؤں؟ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال سیاسی طور پہ ہوئی ہے، اس کا جو نتیجہ اور جو پھر 9 مئی کو ہوا ہے، تو کم از کم جو ہے وہ ہمیں یہ کہہ کہ جی نہیں یہ اپنا خیر سیاستدان تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک سیاسی جماعت اور سیاستدان کے طور پہ اس نے سارا بٹھایا ہے، ملک کا بھی اور سیاست کا بھی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کرنے والی ہیں اور ہم ان کو الیکشن میں کریں گے. جی ران صاحب، نہیں ہم نے آپ نے فرمایا پہلے کریں گے. نہیں ناظرین، ہمارے ساتھ PMLN کے سینئر لیڈر اور
فارمر انٹیریئر منسٹر پنجاب کے پریزیڈنٹ PMLN کے رانا ثناءاللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانت کب لی جائے گی؟ دیکھیں یہ ایگزیکٹ ڈیٹ تو لیگل ٹیم ہی بتا سکتی ہے. جی. امجد پرویز صاحب اور اعظم زید سارٹ صاحب جی وہ ہماری اس ٹیم کے سینئر لوگ ہیں، لیکن قانون کے طالب ہونے کے ناطے میرا خیال ہے کہ یہ کام 3-4 دن پہلے ہونا چاہیے، تاکہ اگر 1 ہفتے کی مہلت عدالت دے تو اسی میں جو ہے وہ ہم ان کا ریسیپشن بھی کر سکیں اور اس کے 1-2 روز بعد وہ عدالت کو جا کے سرنڈر کر سکیں. تو اس کا مطلب میاں صاحب کے آنے سے 2-3 روز پہلے حفاظتی ضمانت لی جائے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ فیصل واڈا صاحب بہت کچھ کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا جو آپ سے میرے خیال ہے 20 مرتبہ پوچھا جا چکا ہے آلریڈی کہ جی پہلے تو آئے تھے میاں صاحب اور ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا، اور اس دفعہ آئیں گے تو رسیاں باندھ کے واپس بھیجیں گے. تو یہ ظاہر ہے فیصل واڈا صاحب مطلب جب ایسی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی کے بہاف پہ بول رہے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ ان کے لنکس بھی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ان کے لنکس ہیں. تو یہ آپ ہاؤ ڈو یو ٹیک دس رانا صاحب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ؟ نہیں، فیصل واڈا صاحب کو یہی کچھ بولنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کے بہاف پہ نہیں اپنے بہاف پہ بول رہے ہیں. اچھا. اور اگر کسی آدمی کو بھی رائٹلی یا رانگلی یہ یقین ہو جائے کہ میں بس حلف اٹھانے والا ہی تھا وفاقی وزارت کا اور مجھے فلاں نے جو ہے وہ روک دیا ہے یا میرا کام خراب کر دیا ہے، تو وہ پھر اس کو گالیاں نہیں نکالے گا، اس کے خلاف بات نہیں کرے گا، تو اور کیا اس کے لیے اس کو دعائیں دے گا. اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ذاتی طور پہ خود ہی سے جو ہے یہ ان کو پورا یقین ہے. ٹھیک. حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، لیکن ان کو پورا یقین ہے کہ جی میں وفاقی وزیر بن رہا تھا اور آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر یا جو آؤٹ گوئنگ PDM کی حکومت تھی اس نے جو ہے میرا کام خراب کیا ہے. جی ٹھیک. تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ان کی جگہ کو اور بھی ہوتا تو یہی کچھ ہی کہتا. تو آپ کہہ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو یو دکھی دل سے کہہ رہے ہیں، کسی انفارمیشن کی بیسس پہ نہیں کہہ رہے ہیں. اچھا ران صاحب یہ آپ نے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ جی ہم نے اگر ایکسٹینشن دی اور اگر ہم نے اگری کیا کہ ہم انہیں سپورٹ کریں گے اور اپوز نہیں کریں گے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ سازی کا حصہ تھا، یہ ہماری ایک اسٹریٹجی تھی، ہم چاہتے تھے کہ عمران خان کو نکالا جائے. تو یہ بیان کر دیجئے گا کہ پھر آج آپ نے استعمال کیا جو گزری ہوئی کل عمران خان نے استعمال کیا، اس سے پہلے کسی اور پارٹی نے استعمال کیا، تو پھر جو فوج کی مداخلت ہے سیاست میں وہ فوج سے تو بعد میں بات کریں، لیکن سیاستدانوں سے ہم پھر یہ پوچھیں کہ جی آپ لوگ جب آپ کا دل چاہتا ہے ایک آپ انسٹیٹیوشن کو جس کو نہیں ہونا چاہیے سیاست میں، آپ اس کو اپنی فائدے کے لیے سیاست میں کھینچتے ہیں، تو دس از ویری اپرچونسٹک. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسٹینشن کا فیصلہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کیا، وہ تو اپوزیشن لیڈر نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور یہ فیصلہ ہوا تھا اگست میں، لیکن آپ نے اپوز نہیں کیا. اور اگست میں جب یہ نہیں سن لینا، اگست میں جب فیصلہ ہوا کسی نے اپوز نہیں کیا. ہم آپ کی بات کر رہے ہیں. ہاں ہم نے بھی اور کسی نے بھی، بلکہ مولانا فضل الرحمان کا بھی ان دنوں بیان آیا تھا کہ ہم اس کے اوپر تبصرہ اس لیے نہیں کریں گے کہ اس سے جو ہے وہ ادارے کی جو ہے وہ ساخت پہ حرف آتا ہے. بات ختم ہو گئی. وہ بعد میں پتہ لگا کہ ان انپڑھوں نے، ان بیوقوفوں نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہی صحیح نہیں کیا. وہ نوٹیفیکیشن صحیح نہیں کیا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے بتایا، اس نے کہا کہ یہ تو قانون ہی نہیں ہے. جی وہ مختلف بات ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ فائدے کے لیے آپ نے اس وقت آپ نے اپوز نہیں کیا بیکاز آپ کو ضرورت تھی کہ وہ نکالے جائیں عمران خان. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائز فیصلہ ہے. ایسے مرحلے پہ ادارے کو جو ہے وہ اپوز کرنا، جس طرح سے اس مرتبہ یعنی نومبر 2022 میں جو کام جو ہے وہ
عمران خان نے کیا وہ انتہائی ڈیمیجنگ بھی تھا اور ڈینجرس بھی تھا. ٹھیک. اچھا جی, وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے ران صاحب. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو لیجسلیشن میں ووٹ دیا ہے کہ وزیر اعظم کو اختیار ہونا چاہیے اگر کبھی نامساعد حالات میں ایکسٹینشن دینی پڑے. ٹھیک ہے. اچھا ران صاحب ذرا اس پہ آ جائیے گا. کو اختیار ہونا چاہیے. جی رانا صاحب, پیپلز پارٹی کو آپ سے بہت شکایت ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے آپ لوگوں نے اس کی تباہی مچائی ہے, نہ کہ الیکشن کمیشن نے یا گورنمنٹ نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب خورشید شاہ صاحب نے آپ کے علاقے کی ایک بات کی, انہوں نے کہا پنجاب میں ولیج کاؤنسلز بن رہی ہیں جس میں کہ پی ایم ایل این اپنے لوگ لگا رہی ہیں تاکہ الیکشن میں وہ فائدہ اٹھا سکیں. بات سنیں, سندھ میں وزیر خزانہ نے چند جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کے تبادلے کیے ہیں, جو اگلے دن جو اس سے پورٹ فولیو واپس لے لیے گیا ہے. لیکن میں یہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا, اس قسم کی اور بے شمار چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں ہمارے مخالف ووٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے. ہمارا ووٹ تو ہمارا ہے, اس کو تو پیپلز پارٹی اٹریکٹ نہیں کر سکتی. ہمارے مخالف ووٹ کو انہوں نے اٹریکٹ کرنا ہے, تو کیا وہ ہماری تعریفیں کر کے اس کو اٹریکٹ کریں گے؟ انہوں نے ہمارے خلاف ہی بات کرنی ہے, انہیں کرنی چاہیے خلاف ہمارے بات. تو ٹھیک ہے, وہ ان کو جو بات ملتی ہے تو اس کا وہ جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں, وہ تو انہیں کرنی چاہیے. اگر وہ ہمارے خلاف بات نہیں کریں گے تو ان کو وہ ووٹ وہ کیسے ملے گا ان کو؟ انہوں نے ہمارا مخالف ووٹ اس کو اٹریکٹ کرنا ہے. تو یہ ان کی بالکل سیاسی طور پہ ان کی پالیسی درست ہے. تو آنے والے دنوں میں دیکھیں نا, پیپلز پارٹی ایک یہ بات نہیں کر رہی, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو کر رہے ہیں, آپ نے اپنے لوگ لگائے ہوئے ہیں, آپ کے جو یعنی کہ منمانی کی گئی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے, جو پورے اس وقت کابینہ کو دیکھیں اس میں بہت سے لوگ ہیں جو پرو پی ایم ایل این ہیں. تو اتنی بھاری تنقید ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بس ایک خط لکھا ہے لیکن اس پہ کوئی ایکشن بھی نہیں لیا گیا. یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو؟ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں ان کے متعلق زرداری صاحب جو کہتے رہے ہیں, اور وہ زرداری صاحب کے متعلق جو کہتے رہے ہیں, یا وہ ان کو کہاں پہ جو ہے وہ رسپیکٹ کے مقام پہ دیکھتے ہیں, وہ کبھی چلائیں نا ان چیزوں کو. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے نا, میں ذاتی طور پہ اس کو جسٹیفائی اس لیے سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے پنجاب میں الیکشن ہمارے خلاف لڑنا ہے, ہمارے مخالف ووٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے, تو انہیں ہمارے ساتھ دستوں گریباں ان کو جو ہے نا وہ ہونا پڑے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کی پولیٹیکل, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل کمپلشن ہے جس کو آپ ایک بڑا دل رکھ کے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, آپ اس کی تنقید نہیں کر رہے. بہت شکریہ ران صاحب, آپ نے ہمیں پروگرامنگ کیا اور تفصیل میں بیان کیا. اور یہ ایک انٹرویو جو رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ تھا, ہمیں لگتا ہے وہ اس وجہ سے اہم تھا کیونکہ جو میاں نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی 18 کی, اس نے ایک ڈیبیٹ پھر سے کھول دی کہ فوج کا کیا رول ہے سیاست میں اور سیاسی جماعتوں کا کیا اپنا کیا رول ہے. اور یہ بات تو اب یعنی اب پھر سے کچھ سمجھ سے باہر ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو پیغام پہنچایا گیا یا پیغام نہیں پہنچایا گیا. ابھی آپ نے سنا رانا صاحب نے بھی کہا کوئی پیغام نہیں پہنچایا گیا. لیکن اس سب کو الگ رکھتے ہوئے مسئلہ تو بڑا اہم ہے, وہ یہ کہ پاکستان کی جو فوج کا آئینی رول ہے وہ سیاست میں مداخلت کا نہیں ہے, لیکن فوج کی جو مداخلت ہے سیاست میں, جیسے ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ زبانی سن رہے تھے کہ کل تک تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جی یہاں فوج کا یہ رول ہے اور یہ غلط ہے, آج وہ فرما رہے تھے کہ سیاستدانوں کا اپنا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور یہ بات درست ہے, اگر آپ حقائق کی طرف جائیں تو فوج کی بھی انوالومنٹ ہے اور سیاستدانوں کی بھی انوالومنٹ ہے فوج کو لانے میں سیاست میں. یقینی طور پہ سیاستدانوں کو ملک کو بہتر طریقے سے
کمپیٹنٹ طریقے سے، زیادہ آئینی طریقے سے، زیادہ بہتر طریقے سے، اہل طریقے سے چلانے کی ضرورت ہے۔ اس میں الٹیمیٹلی سب سے بڑا جو رول ہے وہ سیاست دانوں کا ہے، ہاؤ ڈو دے کنڈکٹ دیم سیلوز، اور آئین اور قانون کو وہ کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں۔ ہماری طرف سے آج اتنا ہی، خدا حافظ، پاکستان زندہ۔